नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आले मुहम्मद अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं एक बड़ा अहम पैगाम लेके आप दोस्तों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मुझको हक़ बात कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मसला कुछ यूँ है कि कुछ दिन पहले फैसल आबाद की सरज़मीन पे एक बहुत बड़ी महफ़िल नात थी, जिसमें कराची के एक नात ख़ां हैं ताहिर कादरी, जो हर वक्त अहले बैत अतहार के जो दुश्मन हैं उनके कसीदे पढ़ते रहते हैं। तो वो इसी तरह के कुछ कसीदे पढ़ रहे थे, तो स्टेज के ऊपर साहबज़ादा हसन हसीबुर रहमान जो रावलपिंडी से हैं, ईदगाह शरीफ से, वो भी तशरीफ़ फरमा थे। उन्होंने ख़िताब करना था, तो वो जो ताहिर कादरी नात ख़ां है उससे उन्होंने माइक पकड़ लिया और कुछ बातें की उन्होंने। वो बातें क्या थी? एक तो उन्होंने ये जुमला कहा कि भाई जो बादज़ मुस्तफ़ा या बादज़ अम्बिया हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अफ़ज़लुल बशर नहीं मानता, या राई बराबर भी इस अक़ीदा में वो शक करता है, यानी कि ज़र्रा बराबर भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अफ़ज़लियत का वो मुनकिर है, या किसी और को अफ़ज़लियत देने का सोचता भी है, राई बराबर भी, तो वो राफ़ज़ी है, वो शिया है, वो गुमराह है और वो अहले सुन्नत से खारिज है, वो अहले सुन्नत ही नहीं। और वो साथ ये भी कह रहे थे कि यही मौक़िफ़, यही अक़ीदा, यही विजन जो है अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी का है, और यही मौक़िफ़ जो है मुजद्दिद अल-अफ़सानी का है, और यही जो मौक़िफ़ है वो मेरे मुर्शिद का है। एक बात। और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि जो हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के किसी भी सहाबी, और वो कह रहे थे कि मुआविया बिन अबू सुफ़ियान के बारे में बिलख़ुसूस जो इनका ज़र्रा सा भी मुनकर है, इनकार करता है, वो जहन्नम के कुत्तों में से एक कुत्ता है। अब मैं आपको एक समरी देना चाहता हूँ, इस पर बहुत ज़्यादा खुल के भी बात हो सकती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो वीडियो है ये बिल्कुल शॉर्ट रहे, ताकि ये मेरा मैसेज, मेरा पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और कम वक्त में पहुँचे। अब दो बातें हैं, तो मैं इसका जवाब दो हिस्सों में देना चाहता हूँ। कि पहली बात तो साहबज़ादा साहब ने ये फरमाई कि जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अफ़ज़लियत का मुनकर है वो अहले सुन्नत ही नहीं, और दूसरा जो किसी एक सहाबी का भी मुनकर है वो जहन्नम के कुत्तों में से एक कुत्ता है। पहली बात तो मैं पीर साहब की बारगाह में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि पीर साहब, आपको किसने ये अथॉरिटी दी है, आपको किसने ये हक़ दिया है कि आप लोगों को सुन्नियत से निकालें? आप सुन्नियत के लगते क्या है? क्या अथॉरिटी है आपके पास कि आप कहेंगे फ़लाँ सुन्नी नहीं, फ़लाँ सुन्नी नहीं, फ़लाँ सुन्नी नहीं, और साथ आप ये कह रहे हैं कि जो एक भी सहाबी का मुनकर है वो जहन्नम के कुत्तों में से एक कुत्ता है। अब देखा ये जाएगा कि मुनकर कौन है, और फिर आपने जो फरमाया है इसका इतलाक़ किस पर होता है। पहली बात तो ये है कि जो हमारी अहले सुन्नत है, जिसको हम कहते हैं अहले सुन्नत व जमात, इसका क्या माना है कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को फॉलो करने वाले, हजूर की सुन्नत पे चलने वाले और हजूर के सहाबा की सुन्नत पे चलने वाले, वो होते हैं अहले सुन्नत। ये जो अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी साहब है, या मुजद्दिद अल-अफ़सानी हैं, या दीगर जितने भी हमारे उलमा गुजरे हैं, जो अकाबरीन गुजरे हैं, हम उनका अदब करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी इज़्ज़त करते हैं, लेकिन वो दीन में हरफ़ आखिर नहीं है। अगर वो कोई अपनी राय देते हैं या अपना कोई इज्तिहाद पेश करते हैं, तो आप चाहें तो उसे कबूल कर लें, चाहे तो उसको रद्द कर लें। अगर इनकी बात बंदा ना माने तो क्या माज़अल्लाह वो काफिर हो जाता है? क्या वो अहले सुन्नत से निकल जाता है? आपको किसने ठेका दिया, या आपको किसने ठेकेदार बना दिया कि आप लोगों को सुन्नियत से निकालते जाएं? मैं अभी आपके सामने दलाइल के अंबार लगाऊंगा, फिर पता करेंगे कि गुस्ताखे सहाबा कौन है और असल सुन्नियत क्या है। देखिए ये अकाबरीन जो है, अगर आप अहले सुन्नत को शख्सियात के साथ अटैच कर देंगे, शख्सियात के साथ उसको जोड़ देंगे, तो फिर तो आप सुन्नियत को नदी नाले बना देंगे। हर बंदा अपने बुजुर्ग के साथ सुन्नियत को मंसूब कर देगा, अटैच कर देगा, जोड़ देगा, और दुनिया के सामने ये एक तासर पैदा करेगा कि जो हमारे बुजुर्ग को नहीं मानता वो अहले सुन्नत से खारिज है। आप मिस्र चले जाएं, आप शाम चले जाएं, जो उधर अहले सुन्नत रहते हैं, सऊदी अरब में जो अहले सुन्नत बसते हैं, वो तो अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी को नहीं मानते। हो सकता है कई लोग उनको जानते भी ना हो, तो इसका मतलब वो अहले सुन्नत ना रहे। जो अपने नाम के साथ बरेलवी नहीं लिखता या रिजवी नहीं लिखता, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वो अहले सुन्नत नहीं रहता, तो ये तो खुद अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी अपने नाम के साथ रिजवी और बरेलवी नहीं लिखते थे, वो तो कादरी लिखते थे। जो ऊपर सीनियर लोग गुजरे हैं, जो मुहद्दिसीन गुजरे हैं, जो मुफस्सरीन गुजरे हैं, उनके बारे में आपकी क्या राय है? इमाम अबू हनीफा भी नहीं लिखते थे, इमाम शाफी भी नहीं लिखते थे, अहमद बिन हंबल भी नहीं लिखते थे, इमाम मालिक भी नहीं लिखते थे, और बड़े बड़े कादावर जो लोग गुजरे हैं, आप तो उनकी सुन्नियत के आगे क्वेश्चन मार्क रखना चाह रहे हैं। तो पीर साहब, मैं आपकी बारगाह में अर्ज करना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं कि खुदा के लिए लोगों को सुन्नियत में दाखिल करें, अपने फतवे देकर लोगों को सुन्नियत से खारिज ना करें, और ठेकेदार ना बने सुन्नियत के। पता नहीं कहां से ये नया एक फितना खड़ा हो गया। जरा जरा सी बात पे आपके जरा सा कोई इख्तलाफ कर ले, अहले सुन्नत नहीं।
آپ کی بات سے ذرا سا کوئی بندہ الگ رائے دے دے، سنیت سے خارج ہو گیا، اور پورا ایک طبقہ، ایک پورا گروہ بنا ہوا ہے جو لوگوں کو سنیت سے نکال رہا ہے، اور وہ سنیت کا ٹھیکیدار بنا ہوا ہے، اور سرٹیفکیٹ بانٹے جا رہے ہیں کہ ہم جسے سنی کہیں گے وہ سنی ہے، جسے ہم سنی نہ کہیں گے وہ سنی نہیں ہے۔ اور بھائی آپ کو کس نے یہ ٹھیکہ دیا ہے؟ کب سے آپ سنیت کے ٹھیکیدار بن گئے؟ آپ نے کہا کہ جو بعد از انبیاء حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل نہیں مانتا وہ رافضی ہو جاتا ہے، وہ شیعہ ہو جاتا ہے، وہ معاذ اللہ گمراہ ہو جاتا ہے، وہ صحابہ کا منکر ہو جاتا ہے۔ ابھی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ کون صحابہ کا منکر ہے، ابھی پتہ کرتے کہ ہمارے ہاں امت میں اس بات پہ اجماع ہی نہیں ہو سکا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت پہ امت کے ہاں اجماع ہی نہیں ہے۔ اور دوسری بات، جو افضلیت کی ہے یا صحابہ کرام کی ہے تو بے شمار سینکڑوں صحابہ ایسے تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین جو مولا علی علیہ السلام کو افضل مانتے تھے۔ تو آپ کہہ رہے کہ جو ایک بھی صحابی کا منکر ہے جہنم کے کتوں کا ایک کتا ہے، تو مجھے بتائیں کہ پھر وہ جو صحابہ مولا علی علیہ السلام کو افضل مانتے تھے تو جو مولا علی کو افضل نہ مانے وہ تو صحابہ کا منکر بن گیا سیدھا سیدھا۔ آپ ضمنی مسئلے کو آپ قطعی بنا کے دنیا کو کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں، کیا بتانا چاہتے ہیں، دنیا تک یہ کیا میسج کنوے کرنا چاہتے ہیں، اور سنیت کی کون سی ڈیفینیشن کرنا چاہتے ہیں آپ مجھے یہ تو بتائیں۔ افضل اور اعلیٰ کوئی بھی شخصیت ہو، چاہے وہ نبی ہے، چاہے رسول ہے، چاہے وہ اہل بیت اطہار میں سے ہوں یا صحابہ میں سے ہوں، وہ فضائل اور مناقب سے افضل ہوتا ہے، حسب اور نسب سے افضل ہوتا ہے، خاندان سے افضل ہوتا ہے، وہ زہد ورع تقوی طہارت یکزا بیداری سے قیام رکوع سجود شجاعت جہاد سے افضل اور اعلیٰ ہوتا ہے۔ جتنی کسی میں صفات زیادہ ہوتی ہیں، خصائص زیادہ ہوتے ہیں، مناقب زیادہ ہوتے ہیں، اتنا ہی وہ شخصیت اعلیٰ ہوتی چلی جاتی ہے، عرفہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور تاجدار کائنات کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری دنیا میں مولا علی سے بڑھ کر کون ہے جن کے فضائل ہو، جن کے مناقب ہو، جن کی صفات ہو، جن کی عظمتیں، جن کی رفتیں، جن کی سطوتوں کی بلندی دنیا تک پہنچی ہے؟ کسی بھی جہت، کسی بھی ڈائمینشن، کسی بھی پہلو، کسی بھی زاویہ نگاہ سے مولا علی علیہ السلام کی سیرت کے باب کھولتے جائیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ افضلیت کسے کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی رسول بھی ہیں پیر صاحب، اور یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کزن بھی ہیں۔ ان کا فرمان سنیں، آپ نے کہا جو صحابی کا منکر ہے وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے، ہم تو صحابہ کے در کے منگتے ہیں، ہم تو صحابہ کی بات کے آگے سر جھکا رہے ہیں۔ یہ تذکرۃ الخواص کا صفحہ نمبر ہے 23 اور یہ بیروت لبنان کا نسخہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ لو ان الشجر اقلام والبحور مداد والانس والجن ما احصوا فضائل امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ اگر دنیا بھر کے جو درخت ہیں ان کی کلمیں بن جائیں اور تمام سمندر وہ سیاہی بن جائیں اور جن و انس یعنی انسان اور جنات مل جائیں لکھنا امیر المومنین کے فضائل کو، علی علیہ السلام کے فضائل کو، مناقب کو، عظمت کو، رفت کو، وہ لکھ ہی نہیں سکتے۔ یہ اتنے فضائل، اتنے مناقب، اتنے خصائص، اتنی عظمتیں ہیں مولا علی علیہ السلام کی کہ کائنات بھی مل کے لکھنا چاہے تو وہ لکھ ہی نہیں سکتی۔ اسی طرح آپ قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کریں، اور یہ میں دعوے کے ساتھ چیلنج کر رہا ہوں، کسی کے بڑے قبروں سے بھی نکل کے آ جائیں گے، کوئی مائی کا لال میری کئی بات کو رد نہیں کر سکتا۔ پورے قرآن میں تاجدار امم، تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پاک زہرا کے بابا، حسنین کے نانا، علی المرتضیٰ علیہ السلام کے پیارے بھائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد پورے قرآن میں فرقان میں سب سے زیادہ جن کی شان میں اللہ نے آیات نازل کی ہیں وہ ایک ہی ذات ہے، اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے علیہ السلام۔ سب سے زیادہ قرآن مجید آپ کی عظمت، آپ کی افضلیت، آپ کی فضیلت کے ڈنکے بجا رہا ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہمارے پاس دلیل ہے، جو حجت ہے، جو مصدر ہے، جو ریفرنس ہے، وہ اللہ کا کلام قرآن ہے۔ اب قرآن جس کی عظمت کے تذکرے کرتا ہے، قرآن جس کی عظمت کے ڈنکے بجا رہا ہے، وہ افضل نہیں تو اس کو چھوڑ کے کوئی اور کیسے افضل ہو سکتا ہے؟ بلکہ عبداللہ ابن عباس ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور اس کو امام ابن عساکر اپنی تاریخ دمشق الکبیر میں لے کے آئے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر ہے 363، بیروت لبنان کا نسخہ ہے۔ اس کو امام جلال الدین سیوطی اہل سنت کے سر کا تاج ہیں، اپنی معروف کتاب تاریخ الخلفاء میں لے کے آئے، صفحہ نمبر ہے 123 اور بیروت لبنان کا نسخہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ ما نازل فی احد من کتاب اللہ تعالی ما نازل فی علی علیہ السلام۔ آپ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کی کتاب قرآن میں جتنی آیات مولا علی علیہ السلام کی شان بے افضلیت پہ نازل ہوئی ہیں کسی اور کے لیے نازل نہیں ہوئی۔ اور ایک اور مقام پہ آپ فرماتے ہیں جس کو امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق الکبیر میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 364 میں لیا ہے، امام جلال الدین سیوطی اہل سنت کے سر کا تاج تاریخ الخلفاء میں لیا ہے، صفحہ نمبر 132 بیروت لبنان کا نسخہ ہے۔ فرماتے ہیں نازلت فی علی
300 آیات کہ مولا علی علیہ السلام کی عظمت پہ شان پہ 300 آیات نازل ہوئی، اور ایک مقام پہ فرماتے 300 سے زائد آیات نازل ہوئی ہیں، اور میں نے اپنی کتاب کنز البرہان میں 750 آیات جمع کی ہیں، اور ایک ایک آیت کے نیچے تخریج کی ہے، سینکڑوں حدیث دی ہیں، اور ایک ایک حدیث کے نیچے میں نے کتنی کتنی کتب کے ریفرنسز دیے ہیں، اب دیکھ لیں۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان بھی سن لیں۔ صاحبزادہ حسان حسیب الرحمان صاحب، میں آپ کے سامنے یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان کوٹ کرنا چاہتا ہوں، اسے مینشن کرنا چاہتا ہوں، ذرا سنیے گا، جس کو امام محب طبری ریاض الندرہ میں لے کے آئے فی مناقب الاشراف، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 189، بیروت لبنان کا نسخہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں حضرت عمر بیان کرتے ہیں کہ مقتصب مقتصب مثل فضل علی علیہ السلام، وہ فرماتے ہیں کہ کسی کمائی کرنے والے نے علی علیہ السلام جیسی افضلیت کمائی ہی نہیں۔ یہ حضرت عمر بن خطاب کا عقیدہ ہے، ہم تو ان کی بات مان رہے۔ وہ کہتے ہیں کوئی دنیا میں علی علیہ السلام جیسی افضلیت کو پا ہی نہیں سکا، اس مقام پہ کوئی جا ہی نہیں سکا جو مقام تاجدار کائنات کے بعد اللہ نے علی علیہ السلام کو عطا کیا ہے۔ ہم تو دیکھ لیں صحابہ کی بات کے آگے سر جھکا رہے ہیں۔ اور ایک اور بات ہے بڑی خاص جس کو امام احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے، امام احمد بن حنبل اس کو روایت کرتے ہیں، اور جس کو امام حاکم اپنی المستدرک میں لے کے اہل سنت کے سر کا تاج ہے، جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 107، بیروت لبنان کا نسخہ ہے۔ اس کو امام ابن عساکر اپنی تاریخ دمشق الکبیر میں لے کے آئے، جلد نمبر 45 ہے، صفحہ نمبر 320 ہے۔ آپ کیا فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ ما جاء لأحد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من الفضائل ما جاء لعلی علیہ السلام۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جتنے فضائل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں سے مولا علی علیہ السلام کے بیان ہوئے، کسی اور ایک شخصیت کے بھی اتنے فضائل اتنے مناقب بیان ہی نہیں ہوئے۔ اب میں صاحبزادہ صاحب آپ سے پوچھتا ہوں، کیا احمد رضا خان بریلوی امام احمد بن حنبل سے بڑے آگے؟ میں آگے چل کے ان کا عقیدہ بھی آپ کو بیان کروں گا کہ وہ افضلیت مولا علی کے قائل تھے امام احمد بن حنبل۔ یا مجدد الافسانی امام احمد بن حنبل سے بڑے آگے، جو شیخین کے شیخ ہیں امام احمد بن حنبل، بخاری مسلم کے شیخ ہیں، جو دیکھتے ہیں آپ۔ بلکہ امام نیشا پوری فرماتے ہیں، امام ابو علی اسماعیل بن اسحاق نیشا پوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان سنیں، جس کو امام محب طبری ریاض الندرہ میں لے کے آئے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 282، بیروت لبنان کا نسخہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ لم یرد فی حق احد من الصحابۃ بالاسانید الحسان اکثر ما جاء فی علی علیہ السلام۔ وہ فرماتے ہیں کہ جتنی احادیث صحیح اسناد کے ساتھ، صحیح سند کے ساتھ مولا علی علیہ السلام کے حق میں ملتی ہیں، کسی اور شخصیت کے بارے میں اتنی صحیح احادیث وارد ہی نہیں ہوئی۔ آقا علیہ السلام کے فرمان ہی اتنے کسی اور شخصیت کے بارے میں نہیں ہے جتنے مولا علی علیہ السلام کی ذات اور شخصیت کے بارے میں ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ کدھر آپ جا رہے ہیں۔ اسی طرح میں ذرا تاجدار کائنات کی چند حدیث آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ صاحبزادہ حسان حسیب الرحمان صاحب، آپ اتنی بڑی جو گدی ہے اس کے سجادہ نشین ہیں، آپ ممبر اہل سنت پہ بیٹھتے ہیں، تو دنیا کو کون سا میسج ڈلیور کرنا چاہ رہے ہیں آپ میرے لیے لائق احترام ہیں، میں آپ کا ادب کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں، لیکن خدا کے لیے اگر بات کرتے ہیں تو ذرا سوچ سمجھ کے کیا کریں، ٹھیکیدار نہ بنا کریں، لوگوں کو سنیت میں داخل کریں، سنیت سے نکالا نہ کریں۔ تو یہ میں آپ کو جو سبق سنانے لگا ہوں، یہ سر سنیت بتا رہا ہوں میں آپ کو، اس کا رد کر دیجیے گا کہ یہ سنیت نہیں ہے۔ تاجدار کائنات کی حدیث سن لیں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اور اس کو جو میں روایت پڑھنے لگا ہوں وہ ہے امام حاکم کی المستدرک، اہل سنت کے سر کا تاج، جلد نمبر 3 ہے، اور حدیث کا جو انٹرنیشنل نمبر چل رہا ہے وہ چل رہا ہے 4645، 4645 یہ حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے۔ دونوں یہ حدیث آگے پیچھے ہیں، امام حاکم کی مستدرک میں کھول رہا ہوں، یہ حوالہ میں آپ کے سامنے دینا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے کہ آقا علیہ السلام نے پاک سیدہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ یا فاطمہ تو سلام اللہ علیہ اما ترضین ان اللہ عز وجل اطلع الى اہل الارض فاختار رجلین احدہما ابوک والآخر بالک۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹی فاطمہ اس بات پہ خوش ہو جا کہ اللہ نے ساری کائنات کو جب تخلیق کیا تو پوری کائنات میں سے 2 شخصیات ایسی ہیں، ان کو اللہ نے چن لیا، سب سے اعلیٰ چن لیا، سب سے عرفہ چن لیا۔ ایک ذات کا تعلق تیرے ساتھ، دوسری ذات کا تعلق بھی تیرے ساتھ، ایک ذات تیرے باپا محمد مصطفیٰ ہیں، دوسری ذات تیرے شوہر علی المرتضیٰ ہیں۔ دیکھیں دونوں ذوات مقدسہ کا جو تعارف ہے، جو تعلق ہے، جو واسطہ ہے، وہ پاک سیدہ کے ساتھ کروا رہے ہیں حضور۔ یہ نہیں فرمایا ایک میں ہوں اور ایک علی، فرمایا ایک تیرے بابا یعنی محمد مصطفیٰ ہیں، احدہما ابوک، ان میں سے ایک تیرے بابا ہیں،
یعنی اپنی بات کی، والآخر بالک، اور دوسرے تیرے شوہر ہیں. اس کا مطلب اس حدیث سے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ میرے بعد جو افضل ہے وہ علی المرتضیٰ ہے. آپ مجھے بتائیں پیر صاحب، ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مانیں کہ آپ کی مانیں؟ اب اگلی حدیث دینا چاہتا ہوں جس کو مولا علی علیہ السلام خود روایت کر رہے ہیں. اس کو امام ابن عساکر اپنی تاریخ دمشق الکبیر میں جلد نمبر 45 حدیث کا انٹرنیشنل نمبر چل رہا ہے 9728، اور یہ بیروت لبنان کا نسخہ. اسی حدیث کو امام ہندی کنز العمال میں لے کے جلد نمبر 11 حدیث کا انٹرنیشنل نمبر 33043 اور بیروت لبنان کا نسخہ ہے. یہ کیا کہ ان علی علیہ السلام قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من لم یقل علی خیر الناس فقد کفر. آپ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بھی علی علیہ السلام کو تمام لوگوں سے افضل بہترین خیر البشر نہیں کہتا، نہیں مانتا، تو وہ کفر کرتا ہے. یا یوں کہہ لے کہ جو علی علیہ السلام کو خیر البشر جس نے نہیں مانا، نہیں تسلیم کیا، اس نے کفر کیا. میں جلدی جلدی یہ روایات آپ کو دے رہا ہوں تاکہ وقت کم لگے. اگلی حدیث دینا چاہتا ہوں جس کو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور اس حدیث کو امام ابن عساکر تاریخ دمشق الکبیر میں اس کی جلد نمبر 45 حدیث کا نمبر 9729، اور یہ بیروت لبنان کا نسخہ ہے. ان حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی خیر البشر من ابا فقد کفر. آپ روایت کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ علی تمام انسانوں میں سے بہترین اعلیٰ خیر البشر ہیں، اور جس نے اس کا انکار کیا اس نے کفر کیا. اگلی حدیث دینا چاہوں جس کو جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی خیر البشر فمن شک فقد کفر. اور اس کو امام ابن عساکر تاریخ دمشق الکبیر میں جلد نمبر 45 حدیث کا نمبر 9731 اور صفحہ نمبر 285 اور بیروت لبنان کا نسخہ ہے. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری روایت کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی تمام لوگوں میں سب سے اعلیٰ ہے، افضل ہے، بہترین خیر البشر ہے، اور جو شخص اس میں شک بھی کرتا ہے، جس نے شک کیا یا شک کرتا ہے، وہ کفر کرتا ہے. اب آپ دیکھتے جائیں پیر صاحب تاجدار کائنات کیا فرما رہے ہیں. ہم حضور کی مانیں کہ یا علماء کی مانیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہمارے لیے حجت ہے، دلیل ہے، سپیریئر بات ہے تاجدار کائنات کا فرمان. اگلی حدیث جب حضرت شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اس کو امام ہندی کنز العمال میں لے کے آئے، جلد نمبر 11 حدیث کا نمبر ہے 33042 بیروت لبنان کا نسخہ ہے. امام ابن عساکر تاریخ دمشق الکبیر میں جلد نمبر 45 صفحہ نمبر 284 بیروت لبنان کا نسخہ ہے. یہ سنیت بتا رہا ہوں میں آپ کو پیر صاحب، میں نے زندگی میں ایک حوالہ بھی شیعہ کتب کا نہیں دیا. اس میں کہ ان شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی خیر البشر فمن ابا فقد کفر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی سب سے بہترین اعلیٰ خیر البشر پرسنالٹی ہے، انسان ہے، اور جو اس کا انکار کرتا ہے وہ کفر کرتا ہے. اگلی حدیث دینا چاہتا ہوں جس کو بھی حضرت جابر نے ہی روایت کیا ہے. ان جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ذاک خیر الباریات لا یبغضہ الا کافر. اللہ اکبر. امام ابن عساکر تاریخ دمشق الکبیر جلد نمبر 45 صفحہ نمبر 258 بیروت لبنان کا نسخہ ہے. حضرت جابر کہتے ہیں کہ تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا کہ علی تمام مخلوق میں سب سے بہترین انسان ہے، خیر البشر ہے، اور اس سے سوائے کافر کے کوئی بغض نہیں رکھتا. اتنی بڑی بات فرما دی تاجدار کائنات، تاجدار امم نے. اور ایک روایت میں جابر کے الفاظ یہ ہیں، ان جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی خیر البشر لا یشک فیہ الا منافق. اور اس کو امام ابن عساکر تاریخ دمشق الکبیر میں جلد نمبر 45 صفحہ نمبر 285 بیروت لبنان کا نسخہ ہے. اس میں حضور نے فرمایا کہ علی سب سے بہترین انسان ہے، سب سے اعلیٰ خیر البشر ہے، اور اس میں شک سوائے منافق کے اور کوئی نہیں کر سکتا. اور یہ جو روایات میں آپ کو دے رہا ہوں، اس میں ایک اور جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قال جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذاک علی من خیر البشر ما كنا نعرف المنافقین الا ببغضهم علی ایاہ. یہاں جابر بن عبداللہ انصاری بات کرتے ہیں کہ علی تمام انسانوں میں سب سے بہترین، سب سے افضل اعلیٰ انسان ہے، اور ہم منافقین کو علی علیہ السلام کے بغض سے پہچان لیتے تھے. علی علیہ السلام سے جو بغض رکھتا ہم سمجھتے کہ یہ منافق ہے. علی علیہ السلام کی افضلیت کے بارے میں آپ ارشاد فرما رہے ہیں. اور اس کو امام ابن عساکر تاریخ دمشق الکبیر میں جلد نمبر 45 صفحہ نمبر 53 اور دوسری روایت میں صفحہ نمبر 286 اور حدیث کا نمبر 9732 بیروت لبنان کا نسخہ ہے. اس کو امام احمد بن حنبل فضائل صحابہ میں لے کے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر ہے 272 271. اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود ایک حدیث روایت کرتے ہیں کہ ان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر رجالکم علی وخیر شبابکم الحسن والحسین وخیر نسائکم فاطمہ علیہ السلام.
حضرت عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہارے مردوں میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے بہترین افضل البشر علی المرتضیٰ ہیں، اور نوجوانوں میں سب سے اعلیٰ حسن اور حسین ہے، اور خواتین میں عورتوں میں سب سے افضل سیدہ کائنات فاطمہ بطول زہرا ہے سلام اللہ علیہا۔ اس کو عبداللہ ابن مسعود نے بھی روایت کیا ہے اپنے طرق کے ساتھ، اپنے طریق کے ساتھ۔ اسی طرح میں جلدی اب پیر صاحب نے فرمایا کہ جو صحابہ کی بات کا منکر ہے، جو صحابہ کو نہیں مانتا، وہ جہنم کا کتا ہے۔ اب پتہ کرتے ہیں کہ صحابہ کی کیا اقوال اور کیا فرمان ہے، صحابہ کے عقائد اور نظریات کیا تھے جن کو ہم نہیں مان رہے۔ اس کا مطلب جو مولا علی علیہ السلام کو افضل مانتا ہے وہی صحابہ کی مانتا ہے، وہی صحابیات کی مانتا ہے۔ میں پہلا حوالہ دینا چاہتا ہوں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اہل ایمان کی امی جان۔ یہ صاحب یہ بہت بڑی بات ہے، ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا عقیدہ، آپ کا ویژن آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، جس کو امام طبرانی اپنی معجم الاوسط میں لے کے جلد نمبر 3، حدیث کا انٹرنیشنل نمبر چلا 2721۔ اہل سنت کے سر کا تاج امام طبرانی، لکھے حدیث دل پہ 2721۔ امام حیثمی مجمع الزوائد و منبع الفوائد میں لے کے آیا جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 201۔ اہل سنت کے سر کا تاج علامہ شوکانی اس کو دار الصحابہ میں لے کے آیا جلد نمبر 1 حدیث کا نمبر 2424۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت ما رأیت افضل من فاطمہ سلام اللہ علیہا غیر ابیہا۔ ہائے ہائے، پیر صاحب حسان حسیب الرحمان صاحب، میں آپ کی عزت کرتا ہوں، لیکن سنیں اما عائشہ صدیقہ کا فرمان سنیں۔ آپ روایت کرتی ہے کہ میں نے پوری کائنات میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بابا کے بعد فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے افضل دنیا میں کوئی دیکھا ہی نہیں ہے۔ اور امام عبدالرؤف المناوی اتحاف السائل میں صفحہ نمبر 21 میں بھی یہ روایت ان الفاظ کے ساتھ لے کے آئے، اور امام یوسف بن اسماعیل نبہانی شرف الموبد میں صفحہ نمبر 53، اور یہ مصر کا مطبوع ہے، ان کے الفاظ کے ہیں ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت ما رأیت احدا قط افضل من فاطمہ سلام اللہ علیہا غیر ابیہا۔ ہوئے ہوئے ہوئے، یہاں اما روایت کرتی ہے میں نے دیکھا ہی نہیں، تقید ڈال دی، ہو ہی نہیں سکتا کہ فاطمہ زہرا کے بابا کے بعد فاطمہ زہرا سے افضل کوئی شخصیت، کوئی پرسنالٹی ہو۔ اب مجھے بتائیں ان کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے۔ اور دوسرے مقام پہ آپ کیا ساتھ فرما رہی ہیں، اس کو امام ابن عساکر تاریخ دمشق الکبیر میں لے کے آئے ہیں، اور اس کی جلد نمبر 45 حدیث کا نمبر 9733 بیروت لبنان کا نسخہ ہے۔ یہاں فرماتی ہیں قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ذاک علی خیر البشر لا یشک فیہ الا کافر۔ یہ اماں کہتی ہے کہ علی سب سے بہترین انسان ہے مردوں میں سے، سب سے اعلیٰ ہے، اور جو اس میں شک کرتا ہے وہ کفر کرتا ہے۔ اب بتائیں مجھے اما عائشہ صدیقہ کی مانے پیر صاحب کے آپ کی مانے؟ یہ تھا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عقیدہ۔ اب جو اگلی حدیث دینا چاہتا ہوں، اس کو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے، جلیل القدر صحابی رسول۔ آپ نے کہا جو صحابی کی نہیں مانتا وہ جہنم کا کتا ہے، یہ صحابی کی بات کر رہا ہوں۔ عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں، حدیث کا حوالہ سنیں امام احمد بن حنبل کی فضائل صحابہ جلد نمبر 2 حدیث کا نمبر 1097، امام بزار کی مسند جلد نمبر 5 حدیث کا نمبر 1616، امام محب تبری کی ریاض النظرہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 156، امام ابن حجر اسقلانی کی فتح الباری جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 417۔ یہ سارے کے سارے اہل سنت کے سر کا تاج ہیں۔ قال عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا نتحدث عن افضل اہل المدینہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں کہ ہم سارے اہل مدینہ میں سے سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، افضل البشر مولا علی علیہ السلام کو کہا کرتے تھے۔ اب مجھے بتائیں عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ معاذ اللہ شیعہ ہو گئے، رافضی ہو گئے، معاذ اللہ گمراہ ہو گئے؟ یہ صحابی رسول نہیں ہے، اور یہ اہل سنت کی کتب دے رہا ہوں، اصل سنیت بتا رہا ہوں۔ اور ایک اور روایت ہے جس کو امام ابن حجر اسقلانی فتح الباری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 273 میں لے کے آئے، امام ابن عبد البر اپنی الاستیاب میں لے کے آئے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 293۔ یہ ہے اصل اہل سنت، یہ سنیت دے رہا ہوں میں، اہل سنت کی کتب کے انبار لگا رہا ہوں، ریفرنسز دلائل کے انبار لگا رہا ہوں۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ قال عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان علی افضل من سائر الصحابہ، ہائے ہائے رضی اللہ عنہم۔ عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں کہ حضور کے تمام صحابہ میں سے سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، خیر البشر ایک ہی ذات ہے، اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے علیہ السلام۔ اب ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بلکہ ہماری اہل سنت کے جو سر کا تاج امام سہیلی اور علامہ محمود آلوسی حنفی اہل سنت کے سر کا تاج، وہ کیا فرمایا کرتے تھے؟ امام عبدالرؤف المناوی فیض القدیر جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 417، اہل سنت کے سر کا تاج فرماتے ہیں ان فاطمہ سلام اللہ علیہا افضل من الشیخین۔ ہائے ہائے، یہ ہے سنیت۔ آپ فرماتے تھے کہ فاطمہ بطول زہرا شیخین حضرت ابوبکر حضرت عمر دونوں سے افضل ہیں۔ آپ کدھر گئے آپ کے عقیدے؟ امام زید بن علی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرشد شیخ
امام زید بن علی کا عقیدہ سنیں، اور اس کو امام شہرستانی نے الملل والنحل میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 155 میں لیا ہے۔ قال زید بن علی علیہ السلام ان علی افضل من سائر الصحابہ، آپ فرماتے ہیں کہ علی علیہ السلام تمام صحابہ میں سب سے افضل ہے اور سب سے اعلیٰ ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی رسول، ان کا عقیدہ سنیں۔ حضرت ابی بن کعب کا کیا عقیدہ تھا؟ آپ کیا فرماتے ہیں؟ ہمارے سر کا تاج، صحابی رسول، اور اس کو امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 75 بیروت لبنان کا نسخہ ہے۔ قال ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان امیر المومنین علی بن ابی طالب افضل من کل اصحاب الرسول۔ ہائے ہائے ہائے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے تمام صحابہ میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ جو ذات ہے وہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات ہے، یہ صحابی نہیں ہے۔ پھر حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ کا عقیدہ سنیں، اور یہ آقا علیہ السلام کے وصال کے لحاظ سے سب سے آخری صحابی ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ قال ابی طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان علی افضل من الشیخین، وہ کہتے ہیں کہ علی الخین ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں سے افضل ہے۔ اس کو امام ابن عبد البر نے الاستیاب میں صفحہ نمبر 180 اور 181 میں لیا ہے۔ اب کدھر جائیں گے آپ؟ یہ میں صحابہ کرام کے آپ کے سامنے عقائد اور نظریات بیان کر رہا ہوں، بلکہ جو امام زابی نے اپنی تفسیر میں بیان کیا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 25 میں، وہ کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان علی افضل من سائر الصحابہ وانہ اولی بالخلافۃ من غیرہ کعمار بن یاسر رضی اللہ عنہ والمقداد رضی اللہ عنہ وابی ذر وسلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہما وجابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی وغیرہم کثیرا۔ وہ کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام جو ہیں وہ تمام صحابہ میں سب سے زیادہ افضل اور اعلیٰ ہیں، اور آگے فرما رہے ہیں کہ وہ سب سے بڑھ کر خلافت کے حقدار تھے، جیسا کہ حضرت عمار بن یاسر، حضرت مقداد، ابو ذر غفاری، سلمان فارسی، جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہم اور بے شمار صحابہ کا یہی عقیدہ تھا، یہی عقیدہ تھا۔ یہ امام ذہبی کی تفسیر دے رہا ہوں، پیر صاحب بے شمار صحابہ کا یہ عقیدہ تھا، تو ہم صحابہ کی تو مانتے ہیں۔ اور امام ابن حجر مکی خانہ کعبہ کا امام رہ چکے ہیں، السواق مرکہ میں لے کے ہیں صفحہ نمبر 58 میں، وہ کہتے ہیں ان سلمان و ابی ذر والمقداد و خباب و جابر و ابی سعید الخدری و زید بن ارقم رضی اللہ عنہم ان علی بن ابی طالب علیہ السلام اول من اسلم وفضلہ ہؤلاء علی غیرہ۔ یہ سارے صحابہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت علی علیہ السلام نے اپنے اسلام کا اعلان کیا، اور ان سب میں سب سے زیادہ افضل اور اعلیٰ علی علیہ السلام تھے۔ اب مجھے بتائیں، اور اسی طرح امام زابی نے ایک اور روایت بھی بیان کی ہے، یہ الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ بے شمار کتب حدیث میں یہ ساری روایات آپ کو ملتی ہیں۔ اسی طرح امام حسن بن علی علیہ السلام کا کیا عقیدہ تھا، آپ کا کیا فرمانا ہے وہ سنیں، اور اس کو امام ابو بکر ابن ابی شیبہ اپنی المصنف میں جلد نمبر ہے 17 حدیث کا نمبر 32768 سیاستہ کے استاد اٹھائیں، بخاری میں سے دوسرے تیسرے صفحہ میں آپ کو حدیث ملے گی جو ابن ابی شیبہ سے لی ہے انہوں نے، شیخین نے، اتنی بڑی شخصیت۔ جب مولا علی علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو میں مختصر کرنے لگا ہوں، مولا حسن علیہ السلام نے جو خطبہ دیا تو اس میں آپ کے جملے یہ تھے، آپ نے فرمایا تھا یا ایھا الناس لقد فارقکم امسی رجل ما سبقہ الاولون ولا یدرکہ الآخرون۔ جب آپ نے فرمایا کہ لوگوں کل تم سے وہ شخصیت رخصت ہو گئی، جدا ہو گئی جن میں افضلیت کے لحاظ سے ان کے پہلوں میں بھی کوئی سبقت نہیں لے جا سکا، اور بعد میں آنے والے قیامت تک نہیں لے کے جا سکیں گے۔ ایک روایت میں علم ہے اور اس میں مطلق بات کی ہے، علم کے بغیر بھی بات کی ہے امام حسن علیہ السلام نے۔ ان کے بارے میں کیا عقیدہ ہے آپ کا کہ مولا حسن علیہ السلام جو تھے وہ معاذ اللہ وہ رافضی ہو گئے تھے؟ استغفر اللہ۔ یہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کے چچا جان، ان کا عقیدہ سنیں، جس کو خطیب بغدادی تاریخ بغداد میں لے کے آیا جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 292۔ وہ روایت کرتے کہ فَأَمَّا الْعَبَّاسُ رضی اللہ تعالیٰ فَمَاتَ وَعَلِيٌّ عِنْدَهُ أَفْضَلُ الصَّحَابَةِ۔ وہ کہتے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے والد حضرت عباس جب ان کا وصال ہوا تو اس حالت میں ہوا، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ سارے صحابہ میں مولا علی علیہ السلام کو سب سے افضل اعلیٰ جانتے تھے۔ اب ان کے بارے میں کیا عقیدہ ہے آپ کا؟ میں نے مجھے بتایا نا، وہ گمراہ ہو گئے معاذ اللہ، وہ بڑے آگے، بولو جزل الفسانی حضرت عباس سے بڑے آگے، احمد رضا خان بریلوی ان سے بڑے آگے، یا آپ کے مرشدین سے بڑے آگے ہیں۔ آپ نے کہا جو رائی برابر بھی ابو بکر صدیق کو افضل نہ مانے وہ سنیت سے خارج ہے، وہ گمراہ ہے، وہ رافضی ہے۔ کہاں سے عقیدہ لیا ہے آپ نے؟ یہ عجیب بات ہے یار، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، کوئی ذرا ذرا سی بات پہ لو یہ سنیت سے نکل گیا، یہ سنیت سے نکل گیا، اور تم مامے لگتے ہو سنیت کے۔ کس نے ٹھیکیدار بنایا تم کو سنیت کا؟ سنیت یہ ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، صحابہ کے اقوال، امہات المومنین کے اقوال، مفسرین، مجددین، مورخین، اور سنیت کے سر کے تاج ہیں یہ سارے کے سارے۔ ضمنی مسئلے کو قطعی بنا رہے ہیں۔ آئے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ سنیں، حضرت عمر بن خطاب کے صاحبزادے، اور اس کو محب تبری ریاض النظرہ میں لے کے آئے، جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 180 ہے۔ آپ سے ایک بندے نے کہا علی علیہ السلام کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ اے ابو عبد الرحمن، آپ کی کنیت ہے۔ قال ابن عمر، آپ نے فرمایا علی من اہل البیت لا یقاس بہم، فرمایا علی اہل بیت کا شہزادہ ہے،
ان کو کسی کے ساتھ قیاس نہیں کیا جا سکتا، صحابہ کے ساتھ کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ وہ اہل بیت ہیں اور اہل بیت افضل ہوتے ہیں، اعلیٰ ہوتے ہیں. باتیں کرتے ہیں. اب آگے چلتے ہیں. اب میں امام شافعی کا عقیدہ آپ کو بتاتا ہوں. امام شافعی، امام ابن رجب مکی کی سوائے کے مرکہ صفحہ نمبر 151 مطبوعہ مصر دیوان شافعی صفحہ نمبر 13. آپ لکھتے ہیں اذا نحن فضلنا علیا فاننا روافض بالتفضیل عند ذوی الجہل. آپ فرماتے ہیں جب میں نے علی علیہ السلام کی افضلیت کا نعرہ لگایا، میں نے علی علیہ السلام کو افضل البشر کہا، تو وہ آگے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جاہل لوگ کہنے لگے کہ ہم تفضیلی اور رافضی ہو گئے ہیں. اس کا مطلب ہے امام شافعی کے فرمان کے مطابق، عقیدہ کے مطابق، جو بندہ علی علیہ السلام کو افضل کہنے پہ کسی کو کہے نا کہ یہ رافضی اور شیعہ ہے، وہ جاہل ہے. یہ میں تھوڑا کہہ رہا ہوں، امام شافعی فرما رہے ہیں. امام شافعی فرماتے ہیں وہ بندہ جاہل ہے جو علی علیہ السلام کی افضلیت اور ان کی عظمت کے قائل بندے کو، عقیدے والے بندے کو کہے کہ یہ رافضی ہے، وہ جاہل ہے. اور پھر آپ فرماتے ہیں جس کو امام ابن رجب مکی نے سوا کے مرکہ میں صفحہ نمبر 133 میں لیا ہے، دیوان شافعی میں بھی اس کو لیا صفحہ نمبر 18 میں. آپ فرماتے قالوا طرفت قلت کلا معرفت دینی ولا اعتقادی لیکن تولیت غیر شک خیر امام و خیر ہادی. ہائے 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 ہائے. آپ فرماتے لوگ کہتے ہیں کہ تم رافضی ہو گئے ہو. میں نے کہا بالکل بھی میں نے نہ لفظ کیا ہے، نہ میرا دین ہے، نہ میرا عقیدہ ہے. ہاں میں علی کے تولائے، بے شک تولائے علی کا قائل ہوں، اور مولا علی کو تمام ائمہ اور ہدایت دینے والوں میں سب سے بڑا امام اور سب سے بڑا ہادی مانتا ہوں. ہائے 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 ہائے. یہ دیکھ لیں، یہ امام شافعی کا عقیدہ. اور امام احمد بن حنبل کا عقیدہ سنیں. امام احمد بن حنبل سے ان کے بیٹے نے پوچھا، حضرت عبداللہ بن احمد نے، انہوں نے پوچھا ان عبداللہ ابن احمد رضی اللہ تعالیٰ قال سألت ابی ان حدیث ابن عمر. میں نے اپنے والد سے حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث کے بارے میں پوچھا، وہ جو انہوں نے صحابہ کی ترتیب کے مطابق شان بیان کی تھی. وہ کہتے جب میں نے یہ پوچھا، کنا اذا فاضلنا بین صحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلنا ابو بکر و عمر و عثمان. جب یہ ترتیب میں نے پوچھی تو انہوں نے یہی بیان کی ترتیب. اور کہتے ہیں میں نے آگے سے پوچھا فقال ہوا کما قال قلت فاین علی ابن ابی طالب. بابا آپ نے حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کی تو ترتیب بتا دی خلافت کے لحاظ سے، اور علی علیہ السلام کدھر گئے، ان کا مقام؟ ہائے ہائے. سنیں آپ فرماتے قال یا بنیا لم یقل من اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بیٹا تو نے اہل بیت کی بات نہیں کی، علی اہل بیت میں سے ہیں. تو علی علیہ السلام تو آتے ہیں اہل بیت میں، تو لہٰذا میں تو بات کر رہا ہوں صحابہ کے مدارج کی. علی تو اہل بیت کا شہزادہ ہے، علی کا تو صحابہ کے ساتھ کمپیریزن ہی نہیں بنتا. اور دوسری روایت میں جس کو امام ابن جوزی نے اپنی جو کتاب لکھی ہے، انہوں نے مناقب احمد پہ، امام احمد بن حنبل پہ انہوں نے کتاب لکھی ہے، اس کے صفحہ نمبر 163 پہ، اور وہ خالد رباط کی کتاب تھی الجامع للعلوم، امام احمد کے اوپر لکھی ہے، اس کی جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 347 تھا. یہاں آپ کے الفاظ کیا ہیں کہ آپ فرماتے قال علی من اہل بیت لا یقاس بہم احد. یہاں فرما رہے کہ بیٹا علی تو اہل بیت میں سے ہیں، تو لہٰذا اس کو کسی پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا. اور یہ امام ذہبی کا عقیدہ سن لیں. امام ذہبی علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد، ان کی کتاب سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 457. امام ذہبی کیا کہتے ہیں؟ قال ذہبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیس تفضیل علی برفد ولا هو بدعۃ بل قد ذهب الیہ خلق من الصحابہ والتابعین. ہائے ہائے ہائے. امام ذہبی کہتے ہیں ہوش کے ناخن لو، علی علیہ السلام کی تفضیل، علی کو اعلیٰ ماننا، افضل ماننا، یہ نہ رفض ہے نہ بدعت ہے. علی کو افضل ماننے والا رافضی نہیں ہوتا. پیر صاحب حسان حسیب الرحمان صاحب، امام ذہبی فرما رہے ہیں علی کو افضل ماننے والا، اعلیٰ ماننے والا نہ رافضی ہوتا ہے نہ بدعتی ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کی اور تابعین کی ایک پوری جماعت اس طرف گئی ہے، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین جو ہے رضی اللہ عنہم، بے شمار ایک پورا گروہ، پوری ایک جماعت تھی جو مولا علی علیہ السلام کو افضل اور اعلیٰ مانتی تھی. یہ اہل سنت کی اکابرین دے رہا ہوں. ملا علی قاری بھی یہی فرماتے ہیں، اہل سنت کے سر کا تاج. وہ فرماتے ہیں کہ یہ ملا علی قاری، اور اس کی انہوں نے جو مرکات لکھی ہے اس کا جلد نمبر 11 ہے، صفحہ نمبر ہے 170. وہ فرماتے ہیں اللہ حاضر تفاضل بین الاصحاب و اما اہل البیت فہم اخص منہم و حکمہم یغایرہم. ہائے 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 ہائے. وہ کہتے ہیں اللہ کے بندو، اہل بیت اطہار جو ہیں یہ تو مخصوص ترین ہستیاں ہیں، یہ تو اعلیٰ ترین ہستیاں ہیں، اس لیے ان کا اہل بیت کا حکم بھی صحابہ سے جدا ہے، الگ ہے. ان کو صحابہ کے ساتھ کمپیئر نہ کرو، یہ چنیدہ لوگ ہیں، مخصوص لوگ ہیں، اعلیٰ لوگ ہیں، افضل لوگ ہیں. یہ ملا علی قاری تھے. اسی طرح اہل سنت کے سر کا تاج امام قاضی ابو بکر باقلانی اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا عقیدہ کیا تھا؟ ان کا عقیدہ سنیں. وہ کیا روایت کرتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ ان قوما من الصحابہ كانوا يذهبون الى تفضیل علی علی ابی بکر. ہائے ہائے ہائے. وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کی ایک پوری جماعت جو ہے وہ اس طرف گئی ہے، وہ مولا علی علیہ السلام کو حضرت ابوبکر پر افضل مانتے تھے اور صحابہ کرام مانتے تھے. میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ میں نے آپ کو تاجدار کائنات کی حدیث دی ہیں.
صحابہ کرام کے اقوال دیے ہیں، امہات المومنین کے اقوال دیے ہیں، مفسرین مجددین مورخین کے میں نے آپ کو اقوال دیے ہیں جو مولا علی علیہ السلام کی افضلیت کے قائل تھے. تو اب کدھر گئے آپ کے فتوے کہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو افضل نہ مانے وہ سنی نہیں رہتا، وہ رافضی ہو جاتا ہے، وہ شیعہ ہو جاتا ہے، معاذ اللہ وہ گمراہ ہو جاتا ہے. تو یہ سارے کے سارے کیا معاذ اللہ رافضی تھے؟ خدا کے لیے سنیت کے ٹھیکیدار نہ بنو. جو اہل بیت سے محبت کرے، جو مولا علی علیہ السلام کو افضل مانے، تو آپ کہتے ہیں کہ وہ اہل سنت نہیں. یہ کہاں سے آپ نے سنیت لی ہے؟ یہ ساری سنیت ہی میں نے بیان کی ہے آپ کے سامنے. ان میں ایک حوالہ بھی میں نے شیعہ کتب کا نہیں دیا، سارے سنی تھے. دلوں سے حسد، بغض، عناد، کینہ، عداوت نکالو گے تو پتہ چلے گا کہ اہل بیت اطہار کا کیا مقام اور مرتبہ تھا. اور ہماری اہل سنت کے محدثین، مفسرین، مجددین، مورخین، صحابہ کرام، یہ سارے کے سارے اہل بیت کی عظمت کے ڈنکے بجاتے رہے. تاجدار کائنات کی حدیث مولا علی علیہ السلام کی افضلیت کے ڈنکے بجا رہی ہیں. اللہ کا قرآن مولا علی علیہ السلام کی افضلیت کے ڈنکے بجا رہا ہے. آپ لوگوں کو کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں؟ لوگوں کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم کو حق بات سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے. اب میں اگلا جو حصہ ہوگا وہ بعد میں بیان کروں گا، جو آپ نے بیان کیا ہے کہ وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، وہ جہنم کا کتا ہے. اللہ کے بندوں، جو صحابہ کرام تھے جنہوں نے تن من دن لٹایا حضور کے دین کی خاطر، مرتے دم تک حضور کے دین پر رہے، وفادار رہے، وہ جہاں قدم رکھتے ہیں ان کے قدموں کی خاک بھی ہماری آنکھوں کا سرما ہے. حضرت حارثہ نے روایت کیا ہے، حضرت بریدہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ میرے دل میں بغض آ گیا مولا علی علیہ السلام کا. میں آگے چل کے بیان کروں گا. بغض کی وجہ سے جب حضور علیہ السلام نے مجھے ڈانٹا تو میں نے اپنے ایمان کی تجدید کی. جس علی علیہ السلام کے بغض سے ایمان کی تجدید کی ضرورت پڑ جاتی ہے، چاہے جائے کہ کوئی علی علیہ السلام کو ممبروں پہ گالیاں دیتا رہے، تیر کمان لے کے علی علیہ السلام کے سامنے آ جائے. کدھر جا رہے ہیں آپ کو؟ وہ جو حضور علیہ السلام نے معراج کا اعلان کیا تھا، جو لوگ امام خازن نے لکھا، اٹھایا سنت کے سار کا تاج، بے شمار مفسرین نے لکھا کہ لوگ مرتد ہو گئے تھے. تو وہ صحابہ نہیں تھے. پہلے کیا تھے؟ کہاں چلے گئے وہ؟ مالک بن نویرہ کون تھے؟ بلکہ میں ابن ملجم کو ثابت کر دیتا ہوں آپ کی کتابوں سے، اہل سنت کی کتابوں سے، کہ وہ بھی صحابی تھا. بسر بن ابی ارطاط بھی صحابی تھا. تو ان کے ذرا کارنامے تو پڑھے. اور مالک بن نویرہ کو کہتے ہیں مرتد ہو گیا. یہ میں آپ کو ایک جینوین بات بتاتا ہوں، واللہ باللہ تاللہ، مالک بن نویرہ ہماری اہل سنت کی کتابوں میں بڑا بڑا ہے یہ ساری روایات. کہ انہوں نے کہا تھا میں بھائی نہ زکات کا منکر ہوں نہ میں مرتد ہوں. جب حضرت خالد بن ولید گئے تھے، حضرت بکر صدیق نے بھیجا تھا، تو انہوں نے کہا تھا نہ میں نہ منکر ہوں نہ دین سے پھرا ہوں. انہیں تو انکار کر دیا تھا اپنے ارتاد کا، تو پھر بھی ان کو شہید کیا گیا. اور آج تک کوئی ایک اہل سنت کا بندہ جو ہے وہ مالک بن نویرہ کا دفاع نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ وہ حضرت ابوبکر سے لڑے تھے. اگر انہوں نے رجوع نہ کیا ہوتا، اگر اس کی بات نہیں تو عمر بن خطاب کیوں ناراض ہوئے تھے؟ خون بہا کیوں دیا گیا؟ میرے بھائی، مرتد کا کون سا خون بہا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ وہ حضرت ابوبکر سے لڑے تھے. میں ایک جرمن بات بتانے لگا، اللہ کی عزت کی قسم، یہ میرا وجدان کہہ رہا ہے، اگر وہ مولا علی علیہ السلام سے لڑے ہوتے تو آج تک کسی نے بھی ان کو کافر نہیں کہنا تھا. ان کا تو صحابی رسول ہے، وہ رضی اللہ ہیں، ان کے قصیدے پڑھے جانے تھے. دیکھ لیں آپ، ان کی چیک کر لیں، جو علی سے لڑا ہے ان کے دفاع میں آئیں گے، اور جو حضرت ابوبکر سے لڑے وہ صحابی ہو کر بھی کہتے ہیں مرتد ہے. مسئلہ تو ہے نا پھر کہیں نہ کہیں. کیوں شیعت کی ضد میں یار اپنے ایمان کا بیڑا گرک کر رہے ہو؟ اللہ کے بندو، آؤ اصل سنیت کی طرف لوٹ آؤ. اللہ تبارک تعالی ہم کو اہل بیت کی محبت میں زندہ رکھے، صحابہ کی تعظیم پہ زندہ رکھے، اور موت بھی آئے تو اسی عقیدہ پہ آئے. وما علیہ الا البلاغ المبین. اگلے پارٹ میں پھر دوبارہ ملاقات ہوتی ہے.